औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है, हमें अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ता है, या कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो हम पैनिक क्यों हो जाते हैं, एकदम से घबरा क्यों जाते हैं, हमारे हाथ पांव क्यों फूलना शुरू हो जाते हैं, हमारे हाथों से चीज़ें गिर के टूटना क्यों शुरू हो जाती हैं, है ना। होता है ऐसा। बाज़ औक़ात हम अपने आप को कंपोज़्ड रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ज़ाहिर हो जाता है, कहीं ना कहीं फिर भी पैमाना छलक जाता है। हमारी हज़ारहा जज़्ब करने की कोशिश के बावजूद क्यों होता है ऐसा। मैंने अपने आप से ये सवाल किया। जब हालात अच्छे चल रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमारा तो अल्लाह पे बड़ा तवक्कल है, भरोसा है, लेकिन जैसे ही कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, अनवांटेड सिचुएशन आ गई, तो क्यों ऐसा होता है कि हम पैनिक हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक गड्ढा है और आपको उसे फलांग के दूसरी तरफ जाना है, तो अगर दूसरी तरफ कोई आपका अपना खड़ा है और आपका आगे बढ़ के हाथ थामने के लिए तैयार है, और वो कहता है देखो तुम बस एक एफ़र्ट करो, छलांग लगाओ, मैं तुम्हें गिरने से बचा लूँगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। क्या होगा जब हमें पता होगा कि उस पार कोई मेरी ऐसी मदद के लिए तैयार है, कोई मुझे ऐसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, या कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरा साथ देगा हर तरह की सिचुएशन में, तो क्या होगा फिर हम उस गड्ढे को फलांगते हुए पैनिक होंगे। क्या जवाब आता है? नहीं। हम दलेरी के साथ कदरे बेखौफ व ख़तर होके हम छलांग लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे वो मौजूद है जो हमें गिरने नहीं देगा। मैं सोच रही थी कि ऐसा होता कब है। अगर मेरा अल्लाह पे यकीन और भरोसा है, मुझे पता है कि अल्लाह मेरे साथ है, जो मेरे हर हाल से वाकिफ़ है, जो मेरी हर सिचुएशन को जानता है, जो मेरी कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ है, उसे पता मैं कितने जोगी हूँ, राइट। तो जब मैं उससे कहूँ, जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, जब भी कुछ अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है, जब भी कोई मुश्किल हालात आ जाते हैं, मैं उसे कहूँ रब्बा मैं बहुत कमज़ोर, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, मेरी मदद फरमा। मैंने नहीं कहना किसी बंदे से, मैंने नहीं तेरी मखलूक के सामने अपनी परेशानी का, अपने दर्द का, अपने दुख का इजहार करना। तू जानता है जो भी मुझ पे बीत रही है, तो तू मेरी मदद फरमा। तो वो अल्लाह से अंदर अंदर बातें करना शुरू कर दीजिए। हम ऑफिस में अक्सर एक टर्म सुनते हैं, जब कोई भी हमारे कोलीग्स में से थोड़े टाइम के लिए अपनी सीट से उठता है और उसे ये होता है कि पीछे से कोई बॉस ना बुला ले, तो वो अपने कोलीग से कहता है कि देखो यार, अगर बुला लें बॉस तो ज़रा संभाल लेना सिचुएशन को, राइट। और उसके बाद वो बेफिक्र होके चले जाते हैं, जो भी थोड़ा वक्ती सा उन्होंने काम करना होता है। मैं सोच रही थी कि हम इंसानों के हवाले जब कर लेते हैं कोई भी काम, तो उसके बाद हम बेफिक्र हो जाते हैं। हमें अल्लाह के सपोर्ट क्यों नहीं करना आता अपना मामला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मुझे इस वक्त याद आ रही है, व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि बेशक मैं अपना अम्र अल्लाह के हवाले करता हूँ, सपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों से वाकिफ़ है। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अपने बंदों की खूब खबर रखने वाला है, बसीरत रखने वाला है। फिर मुझे
قرآن پاک کی وہ آیت یاد آتی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہت سے معرفت والے یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ صبح و شام جو سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہے تو اس کا اللہ پہ توکل مضبوط ہونے لگتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ہم سب کا دل چاہتا ہے ہمارا اللہ پہ یقین توکل بہت بڑھ جائے، کوئی پریشانی ہمیں پریشان ہی نہ کر سکے، ہم ڈگمگائیں ہی نہ، ہم ذرا بھی پینک نہ، ہم پرسکون رہیں کسی بھی طرح کے حالات آ جائیں۔ آپ کا بھی دل یہی چاہتا ہے نا؟ راستہ کیا نظر آتا ہے؟ بس اللہ سے بات کیا کریں۔ رونا دھونا مچانا ہے تو رونا دھونا مچائیں، اللہ کے سامنے اس سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ ایک خاتون مجھے یاد آتی ہیں، کہتی ہیں جب مجھے لگتا ہے ہر طرف اندھیرا ہے اور مجھے کسی بھی مشکل میں کوئی سیرا نہیں مل رہا ہوتا تو کہتی میں دو کام کرتی ہوں۔ ایک تو بعض اوقات اپنی ایک تسلی کے لیے قرآن پاک کو اللہ سے دعا کر کے رینڈملی کھولتی ہوں کہ اللہ تو مجھے بتا، مجھے کوئی روشنی دکھا، مجھے کوئی حوصلہ چاہیے تیری طرف سے۔ تو کہتی ہیں کہ پھر جس آیت پہ میری نظر پڑتی ہے میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اس میں میرے لیے کیا میسیج ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کے ساتھ اس کا اپنا ایک تعلق ہے، کنیکشن ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے تسلی مل جاتی ہے۔ اگر ایک بار کوئی آیت ایسی آ گئی جس سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، پھر میں دوسری بار اور تیسری بار کھولتی ہوں، کم از کم 3 بار پھر میں یہ کرتی ہوں۔ دوسرا وہ کہتی ہیں کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ تہجد کے وقت 2 نفل پڑھ کے بی بی صاحبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ اقدس میں اس کا ثواب ہدیہ کرتی ہوں، اور پھر ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنے بابا جان کی خدمت میں سردار الانبیاء خاتم النبیین وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میری ریکویسٹ پیش کرتے ہیں۔ کہتی جب مجھے کسی چیز کا کوئی سرا نہیں ملتا پھر میں ایسے کرتی ہوں اور میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ میرے اچھے ناظرین، مجھے نہیں پتا میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی مشکل ہے تو وہ آسانیوں میں بدل جائے، آپ کے پیاروں کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو وہ آسانیوں میں بدل جائے، اگر کہیں کوئی بیماری ہے، کوئی تنگ دستی ہے تو بیماری شفا میں، تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہمارے اندر کے سکون کو بڑھا دے، ایسا رابطہ ہو جائے، ایسا ہم جڑ جائیں اللہ سے۔ جیسے مجھے ایک اور خاتون یاد آئیں، کہتی ہیں کہ میں جب بھی کسی کو دیکھتی ہوں پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، تنگ دستی میں، تو کہتی ہیں کہ میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کی نسلوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اور ساتھ یہ کہتی ہوں اللہ پاک ان کو اتنا نواز کہ یہ تیری مخلوق پہ خرچ کریں، تیری مخلوق کی خدمت کریں، اتنا تو نواز دے انہیں۔ لیکن میرے ربا ساتھ انہیں اپنے شکر گزار بندوں میں بھی شامل کرنا، ان کی نسلوں کو امام المتقین بنانا، اپنے شکر گزار بندوں میں رکھنا، اپنے فرما بردار بندوں میں رکھنا، ایسا نوازنا ان کو تمام عالمین میں۔ کیونکہ اگر دنیاوی چیزیں مل گئیں اور ناشکرا پن آ گیا، چیزوں کی قدر ہی نہ ہوئی، اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن ہی نہ ہوا، اندر اندھیرا ہوا، تو یہ مادی چیزیں خوشی نہیں دیں گی۔ اصل خوشی ان نعمتوں کی ہوتی ہی تب ہے کہ جب باطن روشن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین۔ مجھے اپنے مرشد جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ بڑھانا ہے، توکل بڑھانا ہے، تو جب بھی مشکل وقت آئے تو بجائے گھبرانے کے یہ سوچا کیجیے
کہ میری زندگی میں پہلے بھی کتنی بار ایسا ہوا کہ مجھے لگتا تھا یہ کام نہیں ہو پائے گا، یہ وقت نہیں گزرے گا، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن کتنی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، بیماری کو صحت میں بدل دیا، وہ وقت گزار دیا اور اس کے بدلے میں بہت کچھ انعام بھی عطا کیا۔ تو اب اگر یہ مشکل وقت آ گیا ہے تو یہ بھی گزر جائے گا، بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک اور صاحب مجھے یاد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل آتی ہے تو میں اپنے آپ کو یوں تسلی دیتا ہوں، نتھنگ از پرماننٹ، ہر چیز کو تغیر ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جیسے ایک وزیر نے اپنے بادشاہ کو انگوٹھی پہ لکھوا کے دیا تھا، اور اس لیے لکھوا کے دیا تھا کیونکہ بادشاہ چاہتا تھا کوئی ایسا جملہ ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ کبھی میں غم کی حالت میں بہت زیادہ ڈھہ نہ جاؤں، اور اگر خوشی کا عالم ہو تو آپے سے باہر نہ ہو جاؤں۔ تو جب انسان کو یہ یاد رہتا ہے کہ نتھنگ از پرماننٹ، یہ جو بھی وقت ہے یہ گزر جائے گا، تو انسان بہت کچھ جب اس کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ خود کو خدا نہیں سمجھتا، وہ دوسروں کو انسان ہی سمجھتا ہے، دوسروں پہ مہربان ہی رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ دولت، یہ اختیار، یہ عہدہ، یہ عزت سب آنی جانی چیزیں ہیں، اور مشکل وقت آ جائے تو بھی وہ کہتا ہے کہ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو یہ برا وقت بھی نہیں رہے گا۔ ایک خاتون اور یاد آتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتی ہوں ان مع العسر یسرا، تو بس اگر یہ مشکل وقت آ گیا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ آسانی آ جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ تو اپنے وعدے میں کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ تو جناب، جو آسان سی بات سمجھ آتی ہے، یقین کیجئے، گڑ گڑائیے اللہ کے حضور۔ بعض اوقات جو زندگی میں غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ بندے کو کھینچ کے اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کبھی اس حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے، یہ جو گڑ گڑانے کے حوالے سے بار بار ذکر ہوا ہے، یہ گڑ گڑاہٹ اللہ کو پسند کیوں ہے؟ یہ تضرع اللہ کو پسند کیوں ہے؟ یہ آہوزاری اللہ کو پسند کیوں ہے؟ کیوں چاہتا ہے کہ اس کے بندے گڑ گڑائیں؟ تو اگر کوئی مشکل آ گئی ہے اور ہم رب سے جڑ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے، اور اگر کوئی مشکل آ گئی ہے اور ہم رب سے دور ہو گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے لیے ایک اور مشکل پیدا کر لی ہے۔ تو بس پناہ لیجئے اسی کے دامن رحمت میں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا، اے اللہ تجھے میری کون سی ادا بڑی پسند ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا، اے موسیٰ، جب تیری ماں بچپن میں تجھے مارتی تھی تو سکون پانے کے لیے، راحت پانے کے لیے، چپ ہونے کے لیے اسی کی گود میں چھپتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میرے اچھے ناظرین، آج مجھے لگتا ہے میں تھوڑی ایموشنل ہو رہی ہوں، شاید یہ ٹاپک ایسا ہے، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی محبت کا ٹاپک، بندے کا بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بتائیے کوئی ہے؟ کوئی نہیں، اور اگر کوئی ہے تو وہ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمارا ہو تو ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی پوچھے بھی نہ، ہمیں تو کوئی دیکھے بھی نہ، ہمیں تو کوئی تسلی کا ایک لفظ بھی نہ بولے اگر اللہ نہ چاہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی طرح سے دلاسا دیتا رہتا ہے، تسلی دیتا رہتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرتا رہتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھو مجھ پہ بھروسہ رکھو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں سنبھال لوں گا۔ بس ہم بھروسہ کرنا بھول جاتے ہیں،
ہمیں اس کا بڑھا ہوا ہاتھ نظر ہی نہیں آتا، ہمارے اندر کی کمزوری ہے۔ آئیے اس کی پریکٹس کریں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا کیسے سیکھا؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی لفظ سے، آپ کے کسی جملے سے کسی کی زندگی روشن ہو جائے۔ اللہ کریم آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔